बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार की नशिस्त है, तो आज कुछ सवाल काफ़ी हज़रात के आए हैं, तो मुफ्ती साहब से इंशाअल्लाह सवाल दरियाफ़्त करेंगे इंशाअल्लाह, तो उनके जवाबात इंशाअल्लाह मिल जाएँगे। तो मुफ्ती साहब, एक साहब ने सवाल नमाज के मुतालिक काफ़ी मरतबा उन्होंने मुझसे मुझे भेजा है, वो कि अ, जो आप इस तरह के काम करते हैं, जैसे वो प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, या ये साहब खुद हैं, ये ऊबर चलाते हैं, तो उसमें उनका सवाल असर की नमाज के मुतालिक है कि उसमें दो वक्त हैं जिसके अंदर असर की नमाज पढ़ी जा सकती है। तो उनका कहना ये है कि कभी कभार उनके साथ ऐसे होता है कि उनको किसी सवारी को लेके जाना है, और वो इतनी लंबी राइड होती है कि अगर वो अहनाफ वाले वक्त में अगर वो नमाज पढ़ते हैं, तो अ, उनकी नमाज कज़ा हो जाती है। तो वो अव्वल वक़्त जो बाकी जो फुक़हा के नज़दीक है असर का वक़्त, उसमें वो नमाज पढ़ सकते हैं असर। देखिए, तीन चीज़ें। पहली बात तो ये है कि पूरी उम्मत इस बात की कायल है कि असर का अव्वल वक्त जो शुरू होता है उसमें जो भी असर पड़ेगा उसकी नमाज हो जाएगी। इमाम शाफ़ई, मालिक, अहमद इब्न हम्बल, इमाम मुहम्मद, इमाम अबू यूसुफ़ और बहुत से हनफी फ़ुक़हा इस बात के कायल हैं कि असर की नमाज का वो पहला वक्त जो भी पढ़ेगा नमाज हो जाएगी। इसलिए अहले हदीस हज़रात की जब आज़ान होती है तो उसके बाद हमारे नज़दीक भी असर का वक्त शुरू हो जाता है, कोई हरज नहीं। उस वक्त में पढ़ लेनी चाहिए नमाज, बग़ैर किसी कराहत के, बग़ैर किसी गुनाह के। जब इतने बड़े बड़े 5 आइम्मा के नज़दीक नमाज जायज़ है और हनफी इस पे फतवा भी देते हैं, तो अब तरद्दुद क्या है। दूसरी बात यह है कि हदीस की एक रिवायत ऐसी भी हमें मिलती है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज उस वक्त पढ़ी जिस पे अब हम हनफी पढ़ते हैं। तो जिस वक्त को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार किया खुद और फतवा दिया, वो वक्त है जो हम पढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चूँकि इबादत के बारे में बहुत मोहतात थे, तो उन्होंने देखा ये हदीस भी मिल गई, तो उन्होंने कहा भाई असर का वक्त ये करार दो ताकि हम असर की नमाज वाकई अदा कर सकें और सारी हदीसों पे अमल हो जाए। इस वक्त में जब तुम पढ़ोगे तो वो वक्त जो पहला था अब दूसरे वक्त में आ गए, तो दूसरे वक्त वालों की नमाज ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत पहले वालों के, कि एक तरफ वो हदीस है, एक तरफ ये हदीस है। अब इन दोनों हदीसों में से किसको इख्तियार करना है, दूसरे में पढ़ो ताकि सब पे अमल हो जाए। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को अहनाफ ने अक्सर तरजीह दी कि एहतियात यही है कि असर का वक्त चाहे दाखिल हो चुका है पहले वक्त में ही, तुम फिर भी दूसरे में पढ़ लो, ताकि जिसके नज़दीक भी अभी वक्त दाखिल नहीं हुआ तो दूसरे वक्त में तो यकीनन आ गया ना वो, तो सबके नज़दीक तुम्हारी नमाज हो जाएगी। तीसरा मौक़िफ़ सूफिया का भी है। दुनिया भर में जितनी खानकाहें थीं और अब भी अहले इल्म जो हैं, जहाँ तसव्वुफ़ के साथ इल्म जमा है, वो लोग असर की नमाज ठीक मगरिब की नमाज से 1 घंटा पहले पढ़ लेते। मसलन आजकल 7:15 हमारे इंदियार में मगरिब हो रही है, तो 6:15 बजे असर पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि ये बात साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से मगरिब तक अल्लाह को याद करते थे। ये बात भी पूरी तरह साबित है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम असर की नमाज़ पढ़ के बैठे रहते थे हत्ता कि मगरिब हो जाती थी। और ताबईन कहते हैं
کہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے وضو وغیرہ کر کے جب ہم مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے، اور ان کی آواز ایسے ہوتی تھی جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ تو عصر اور مغرب ان دونوں کے درمیان کا وقت اگر طویل ہو جائے گا تو کون بیٹھ کے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے خدا کو یاد کرے گا؟ اس لیے تھوڑا وقفہ رکھو، تاکہ جو عصر کی نماز کے لیے آتا ہے وہ مغرب تک اگر بیٹھ جائے تو 1 گھنٹہ ہی ہے نا، وقت کم ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو جائے گی، بیٹھا رہے گا کچھ 10 منٹ، جیسے 6:15 عصر ہو رہی ہے تو 6:25 ویسے ہی ہو جانے، اور دوسری طرف 7:15 مغرب ہو رہی ہے تو 7:05 پہ لوگ ویسے ہی مسجد آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک تنہائی کا عنصر وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کو یاد کرنے کا یہ جو 40-50 منٹ کا وقت ملتا ہے، یہ غنیمت جانے صوفیہ کہتے ہیں عصر کی تاخیر لیکن مکروہ وقت نہیں ہے، اس سے لے کے مغرب تک 1 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو جب آپ ظہر کا وقت فرض کیجئے، آج کل ظہر جو ہے وہ فرض کیجئے 1 بجے کوئی پڑھ رہا ہے تو 6:15 تک 5 گھنٹے ہیں اس کے پاس، نفل پڑھ لے اور اللہ کو یاد کر لے، ایک طویل وقفہ ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ لوگ رہے ہی نہیں نمازی، وگرنہ صوفیہ کے ہاں ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک اللہ کے بندے نفل پڑھتے تھے، عصر کی سنتیں پڑھتے تھے، خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ تو کہتے تھے نفل نماز پڑھنے کے لیے تمہیں اتنا طویل وقفہ مل رہا ہے تاکہ قضا نماز پڑھو اور نوافل ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر صوفیہ اس لیے بھی اس بات کے قائل ہوئے کہ انہیں ظہر سے عصر تک اگر تربیت کے معاملے میں کوئی بات کہنی ہے تو لوگ اس کے بعد کھانا فرض کیجئے ظہر کے بعد کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو بھی عصر کی نماز جو مؤخر ہے تو کچھ دیر پہلے اسے مثلاً 1 گھنٹہ پہلے بھی مسجد میں آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وعظ اور نصیحت کی باتیں کی جا سکتی۔ یہ ساری مصلحتیں انہوں نے سوچ کے انہوں نے کہا عصر کی نماز پڑھی جائے تاخیر سے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے تاخیر کا کیونکہ کراہت کا وقت شروع ہو جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس موقع پر اذان اہل حدیث حضرات کے یہاں ہوتی ہے، شوافع کے یہاں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلا تردد عصر پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے لے جا سکتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے تک۔ اور تیسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حدیث ملی تھی ایسی، انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس وقت میں نماز پڑھیں جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ نماز ہو جائے۔ ٹھیک ہے جناب؟ جی یہ مفتی صاحب اس سے اگلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ جو پرسیپشن کے اوپر ہے کہ بلکہ حالات حاضرہ سے اس کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے کہ کچھ کافی حضرات جو کہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ اپنا حلیہ جیسے داڑھی رکھ لی، انہیں سنت پوری کر لی، پھر شلوار قمیض پہنیں گے یا جبہ پہنیں گے، ٹوپی پہنیں گے، تو ان کے بارے میں ایک پرسیپشن بن جاتی ہے کہ یہ اب کیونکہ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ان سے ہم اچھی فیل کی توقع کریں گے۔ تو اس میں ایک طرف تو لوگوں کا اپنا جو وہ ہے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ یہ کہ یہ اچھا کام کریں گے، یہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن دوسری طرف جو آدمی اس طرف آ رہا ہے تو وہ بھی اگر اپنے آپ کو ریپرزینٹیو سمجھنے لگے کہ میں مذہبی طبقے کا ریپرزینٹیو ہوں، تو یہ کیا کبر کے اندر آئے گا یہ چیز جو ہے، یا اس طرح کی سوچ کسی کے اندر آنی چاہیے؟ تو یہ دونوں طرف کی جو لوگوں کی جو پرسیپشن ہے اور دوسری طرف جو آدمی خود اپنے آپ کو اس طرح سمجھنے لگے کہ میں نے کیونکہ اس طرح کا لباس پہن لیا ہے، اب لوگ کیونکہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں کسی کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اچھا بن کے رہوں۔ تو اللہ کی طرف یا اللہ کے خوف سے نہیں کر رہا بلکہ کیونکہ وہ کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو اس پہ کچھ فرما دیں کہ اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے۔ دیکھیے خالد صاحب، اس طرح کی سوچ اور یہ چیزیں جو ہیں
اس کے کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ وہ مخلص ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہے دنیا کو دکھانے کی اور ان چیزوں کی، اور نہ اسے کوئی پرواہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے اور کیا نہیں سوچیں گے۔ ایسا آدمی اگر اپنے اعمال میں مخلص ہے اور کلیتاً لوگوں کی نفی اور ذات پاک کا اثبات کرتا ہے تو وہ تو ہیرا ہے، کمال کا آدمی، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے دنیا کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اللہ کی نظر میں اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو بھی اختیار کرنا جو آپ نے بربنائے رسالت نہیں بربنائے بشریت اختیار کی تھی، کمال کی چیز۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مشروب میں، پینے کی چیزوں میں میٹھا اور ٹھنڈا پسند کرتے تھے، کہ پانی ہے، شربت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ ایک تو میٹھی ہونی چاہیے اور دوسرے وہ ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھاس میں شہد کو پسند کرتے تھے۔ اب ایک آدمی روزانہ ایک گلاس شہد اور برف ملا کر پیتا ہے، اسی طریقے پہ سوچ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز پسند تھی، کمال ہے اس آدمی کا۔ وہ حب نبوی علیہ الصلاۃ والتسلیم میں بالکل فنا ہے کہ ان امور میں بھی اتباع کر رہا ہے جن امور کی بنیاد رسالت نہیں ہے بلکہ عربوں کا اپنا رواج ہے یا بشریت۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے بزرگوں کا اور جو اہل فتویٰ تھے ان کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے جتنا انسان اندر سے پاکیزہ اور متقی ہے اس سے کم ظاہر ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ شیطان کے لیے راہ آسان ہو جاتی ہے اور آدمی کبھی ریاکاری میں چلا جاتا ہے کہ اب مجھے تو یہ نیکی کرنی ہے، میرے مرید کیا کہیں گے۔ مثلا ویسے تو وہ ظہر کی نماز کے بعد صرف سنتیں ہی پڑھتا ہے، لیکن جس دن مرید آئے، اجتماع ہوا، اکٹھ ہوا، اس دن جان بوجھ کے نفل بھی پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو ان نفلوں کے پڑھنے پہ جو جہنم ریاکاری کی وجہ سے ملے گا اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھے اور شرک کی ایک ادنا درجے اللہ کے ساتھ جو شرک کیا تھا مریدوں کو سمجھ کے اس سے باز رہے۔ اس لیے شہرت سے کہ لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، اس طرح بھاگنا چاہیے جس طرح آدمی کوڑ کے مرض سے بھاگتا ہے، اور جس طرح آدمی بھوکے شیر کے ہتھے چڑھ سکتا ہے اور وہ بھاگتا ہے، اور جس طرح ایک آدمی نابینا ہوتا ہے اور آگ لگ جائے تو جس پہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں جل نہ جاؤں، بالکل اسی طرح اللہ کے اچھے بندے اور نیک بندے وہ ہیں جو شہرت سے اسی طرح بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں جان چھوڑو۔ بہت خطرناک چیز۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل چیز تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ باطن کی دولت ہے۔ تو جب تک ایک درجے میں اپنی اصلاح نہ ہو چکی ہو اور خود کو ٹھیک نہ کر چکا ہو، زیادہ لوگوں کی فکر اور تردد میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے اندر کا تعصب تو گیا نہیں، آپ کہاں سے بیعت ہیں؟ میں فلاں بزرگ سے، اب چونکہ وہ بزرگ میرے شیخ کے خلاف تھے لہٰذا
ان کے مریدوں تک سے میں نہیں ملوں گا، یہ تعصب نہیں تو کیا ہے؟ شرعن کوئی عیب ہو نا، تو پھر تو آدمی کہے بھی یہ آدمی میری جماعت سے نہیں ہے لہٰذا یہ دیندار نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے محنت کرنا اور لوگوں پر اپنا وقت صرف کرنا کہ یہ میرے شیخ سے آ کے بیعت ہو جائیں، یہ در حقیقت اپنا ہی کبر ہے، اپنے سلسلے کو، اپنے شیخ کو، ان کے خام خواہ کے فضائل گھڑ کے بیان کرنا، یہ سب کی سب غیر اللہ کی عبادت ہے، وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ سے ہٹ کے باقی جب ان کے لوگوں کا جو جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو دیکھ یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیوں نہیں؟ کسی حدیث کی تشریح کیوں نہیں؟ جہاں چار آدمی مل بیٹھے، ہمارے مولانا صاحب ایسے، ہمارے حضرت ایسے، ہمارے مفتی صاحب ایسے، یار بس کرو، ہوں گے، اللہ کی یاد کیوں نہیں؟ جہاں چار مل بیٹھے یہ ذکر کیوں نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اسی یہ خطرناک راہیں نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے تعلق قائم رکھے۔ ہمارے شیخ کہتے تھے اسماء ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور معلوم نہیں کوئی آدمی اس کو کس طرح تولتا ہو، لیکن ہمیں تو بہت اچھی بات لگی، وہ بہت بہت وزنی بات۔ حضرت فرمایا رائے پور خانقاہ میں سب لوگ بیٹھے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ فلاں کتنا ذکر کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت وہ 12 تسبیح کرتے ہیں، حضرت وہ فلاں مراقبے میں ہیں، حضرت وہ فلاں کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے، پھر فرمایا بہت سے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بن گئے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا اپنے آپ پہ غور کرو، اللہ کو یاد کرو، اور جو سب سے اہم فریضہ اللہ کی معرفت ہے اس کو حاصل کرو، اور اس کے بعد تمہاری 3 حالتیں رہ جاتی ہیں۔ فرمایا ایک حالت تو یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تمہیں مرجع بنا دیتا ہے، لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تو جو تم جانتے ہو بتا دیا کرو، کوئی تردد کی بات نہیں ہے، لوگ نیکی کے اعمال کریں گے، ان کا ثواب بھی تمہارے ساتھ بنے گا۔ پھر ایک اور واقعہ حضرت رحمۃ اللہ نے سنایا، حضرت فرمایا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کہاں گزارنا تھا، ہندوستان اور پاکستان دونوں کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے خانقاہ میں۔ پاکستانی آئے تھے کہ فیصل آباد رمضان حضرت گزاریں گے، اور بہت زور لگا رہے تھے کہ حضرت رمضان جب شروع ہونے والا ہے اب کچھ عرصے کے بعد، تو آپ اب تشریف لے چلیں۔ ہندوستانی کہتے تھے کہ حضرت کو جانے نہیں دینا، ان کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے اور سفر کے متحمل نہیں ہوں گے، تو رمضان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رائے پور یا سہارنپور یا خانقاہ میں گزرے۔ ایک رات اس قدر بحث ہوئی کہ نوبت تلخ کلامی تک جا پہنچی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، پھر سحری کے وقت دونوں کو بلایا تو مختصر بات کرتے تھے مگر بہت وزن ہوتا تھا بات۔ فرمایا دیکھو بھائی، تم سب جانتے ہو کہ میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، لسی نہیں ملتی تھی کہ روٹی کھا لو ساتھ، علم کے حصول میں نکلا تھا، پھر سرگودا کا بچہ علم کہاں سے حاصل کرتا، کوئی زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں، بس اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کے چند دن اللہ کا نام لیا
اور اب میں تم سب کا مرجع بن گیا ہوں کہ دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کہاں لے جائے۔ تم نے کبھی نہیں سوچا کہ تم خود اللہ کو یاد کرو، حتیٰ کہ تم خود ہی مرجع بن جاؤ، میری ضرورت ہی نہ رہے۔ تو پہلی بات فرمائی تھی کہ اللہ کی معرفت کے لیے خود پہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہوگا؟ تین ہی صورتیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں کہیں بھیجنا ہی نہیں، نہ پہلی صورت یہ، جو بھی ترتیب دے لیں، پہلی صورت ہم نے بیان کی کہ تم خود اتنا کچھ ہو جاؤ گے کہ لوگوں کا مرجع بن جاؤ گے، لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے، اسے اللہ کی جانب سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے۔ فرمایا دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے یا تمہارے شیخ اور مربی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس آدمی سے یہ کام لیا جائے، تو شیخ جو کام پھر بتا دے، اپنے جی کہیں جم جائے تو بس اس کام کو کرتے رہو، سمجھو اللہ کی مرضی یہی ہے۔ اور تیسرے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ چاہتے ہی نہیں کہ تمہیں دنیا میں بھیجے، وہ کہتا ہے تم میرے ہی ساتھ رہو، میرا نام لیتے رہو، اور اسی میں موت آ جاتی ہے، کسی جھنجھٹ امتحان میں پڑتا ہی نہیں، نہ مفتی، نہ مرجع، نہ کوئی اور چیز، اور نہ کوئی اتنا بڑا کام کہ ہر طرف لوگوں میں نام ہوا ہو، چپ کر کے دنیا سے چل پڑتا ہے، اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا تین میں سے ایک چیز ہو جاتی ہے، بس اس طرح کرو۔ بولتا رہو۔ اس لیے بھیا اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بالکل سادہ زندگی اختیار کریں، بالکل کوئی دیکھ کے پہچان نہ پائے کہ یہ آدمی ہے کون۔ اس وقت بھی امت میں اگر یہ مبالغہ نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کسی سے کوئی تعصب ہو، ہمارے جو اکابر تھے ان میں سے ہر ایک کے متوسلین کی ایک شان ہے، لیکن یہ جو رائے پور کے حضرات ہیں نا، اس وقت بھی آپ انہیں دیکھیں اتنے سادے، اتنے مٹے ہوئے کہ کوئی آدمی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت۔ ان کے چال ڈھال سے، ان کے رنگ سے آہستہ آہستہ وہ عاجزی کا رنگ ان پہ غالب آتا رہتا ہے، اور کوئی تعریف نہیں، کچھ نہیں، وحشت ہوتی ہے ان چیزوں سے، اور بندہ امن میں رہتا ہے۔ ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے کہ لوگ یہ سمجھے کہ اسے بھی کچھ آتا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ واقعات تو سنانے بیٹھے تو صبح ہو جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، اتنی بڑی شخصیت، اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، اور اتنے سادہ تھے کہ ایک مرتبہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو ان دنوں سوت کاٹنے کے لیے جو کپاس چاہیے تھی نہیں مل رہی تھی، کپاس مہنگی ہو گئی، تو جلاہے جا رہے تھے، انہوں نے دھاگا بنانا تھا، تو نانوتوی رحمۃ اللہ بخاری شریف پڑھانے جا رہے تھے مدرسے، تو انہیں روکا اور ان کا آج کیا نرخ ہے، کیا بھاؤ ہے؟ وہ سمجھے بھی ہماری طرح جلاہا ہے، کپڑے بنتا ہوگا۔ کمال کا جواب حضرت رحمۃ اللہ نے دیا، فرمایا آج منڈی جانا نہیں ہوا۔ ظاہر منڈی انہوں نے کیوں جانا تھا، بات صاحب کی، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، اتنے سادے لوگ تھے، یہ تھوڑا ہی تھا کہ مریدوں کی فوج ساتھ چل رہی ہے، اپنے کام خود نہیں کرنے، یہ تھوڑا ہی تھا کہ ایک مخصوص لباس، پگڑی، جوتے، یہ وہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے شیخ، کچھ کیا شیخ وقت ہے یار، کچھ بھی۔ دلی میں بڑی خانقاہ تھی، اور خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس خانقاہ میں شیخ وقت تھے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے جاگیردار، مرجع، اور دینداری کا ماحول تھا، سب لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ حکومت جب بدلی تو جب پچھلی حکومت کے لوگوں پہ زوال آیا اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، تو اس خانقاہ پہ بھی زوال آیا۔
شیخ کو ڈر لگا کہ آج مرتے ہیں کہ کل ان درویشوں کو آ کے حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے یا کیا کرے گی. تو انہوں نے خط لکھا پاک پتن، اور اس سے فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ خانقاہ پہ یہ آفت آ گئی ہے، حکومت بدل گئی ہے، دعا فرماتے. حالات تفصیل سے لکھے تو حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا، حضرت نے لکھا بدر الدین تم نے کب سے اپنے پیران پاک کی روش چھوڑ دی؟ ہمارے مشائخ نے کبھی اتنی پکی خانقاہیں بنائی تھی اور کبھی اس طرح وہ بیٹھے تھے جس طرح تم دلی میں جا کے بیٹھ کے آئے ہو؟ انہوں نے تو ایک ہی سبق پڑھایا تھا کہ اپنے آپ کو مٹانا ہے اور اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اور جس درویش کا نام پیسوں کے لیے بادشاہ کے دفتر میں لکھا جائے گا، اللہ اپنی کاپی اور اپنے دفتر سے اس کا نام کاٹ دیتا ہے. تمہیں کس نے تلقین کی تھی کہ اتنے مشہوری کے سامان پیدا کرو؟ یہی بات ہے. حتیٰ کہ شرعی مسائل میں بھی کوئی موٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں تو آدمی بتا دیتا ہے، کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ مفتی صاحب سے پوچھو، بھائی مجھے کچھ نہیں پتا. کیا ضرورت ہے خام خواہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کہ دین کے نام پہ ہی صحیح لیکن لوگ ادھر کو رجوع کریں؟ نہ، کچھ نہیں. اللہ کو جو کرنا ہے کرتے. فرمائیے. جی ایک سوال آپ نے 3-4 مرتبہ بھجوایا ہے کہ انہوں نے کہیں سے سنا ہے کہ ایک شخص نے بات کی جس میں وہ شخص کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت و اخلاق تھے وہ سب عطائی تھے اللہ کی طرف سے، یعنی ان کو وہ طے شدہ باتیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عرض خود، ان کے اندر کوئی کمال نہ تھا. اگر ایسا تھا تو پھر معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کا تو کوئی ایسا کمال نہیں تھا، کیونکہ وہ خدا کے عرض خود، خدا نے خود ان کو وہ صفات دی تھی. تو اس کے اوپر ان کا سوال یہ ہے کہ یہ اس میں جو ہے یہ صاحب جو بھی بات کر رہے تھے اس میں کہاں تک سچائی ہے اور یہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ذاتی اوصاف بھی موجود تھے، اگرچہ وصف تو سارے اللہ ہی کے دیے ہوتے ہیں. کوئی آدمی دیکھتا ہے تو اللہ ہی نے اسے نظر دیا تو دیکھتا ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اور روح مبارکہ میں خود اپنے اوصاف بھی موجود تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ اللہ کی محبت میں یعنی سرگرداں ہو رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس محبت کے لیے راہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو اپنی ذات پاک کی انتہائی اعلیٰ درجے کی مزید اور مزید معرفت عنایت فرما دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف میں سے تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مزید جلا پیدا کیا، اس میں چمک پیدا کی. نبوت تھی، بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات کا انکار کر دیا جائے. وہ تھے، یقیناً تھے. اور فرمائیے. جی مفتی صاحب، ایک آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ اپنی ضروریات اور کامیابی کے لیے رازداری سے مدد دو، کہ ہر منعم جس پر نعمت کی جاتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. اس حدیث کی وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ چاہ رہے تھے، اور یہ کہ اپنے جو مستقبل کے جو جتنے بھی پلانز ہیں وہ کس طرح رازداری سے رکھنے چاہیے اور کن سے شیئر کرنا چاہیے، کن سے نہیں کرنا چاہیے. اور ان اپنا مسئلہ یہ ہے غالباً کہ وہ ذرا اپنی جو بھی پلاننگ ہوتی ہے وہ لوگوں سے ہر ایک سے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، تو ان کو اس سے کچھ اندیشہ ہے کہ شاید اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہے. تو اس عادت کو کے اوپر کیسے قابو پایا جائے؟ غالباً یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کتمان، چھپاؤ سے مدد لو.
تو اس کا مفہوم لکھا ہے جو محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی سے متعلقہ یہ کام نہیں ہے اس سے بات مت کرو۔ اب مثلاً شادی کی بات ہے، رشتے کی بات ہے، فیملی میں رہنی چاہیے، والد ہیں، والدہ ہے۔ اب یہ کیوں ضروری ہے کہ جب تک بات پکی نہ ہو جائے اور طے نہ ہو جائے، سارے محلے اور دوستوں میں ڈھنڈورا پیٹتا پھرے کہ میری نسبت وہاں طے ہو رہی ہے اور شادی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، نظر تو لگے گی۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ پلازا بنائے تو مستریوں سے بات کرتا ہے، ٹھیکیدار سے بات کرتا ہے، پیسے کے لیے بات کرتا ہے، اگر شیئر کرنا ہے تو کسی سے رقم لیتا ہے، دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹ انتصاب میں آتے ہیں۔ اب بغیر کسی وجہ کے لوگوں سے باتیں کرنا پھرنا، جان بوجھ کے کہ میں شام کہاں تھے بھئی شام کو، وہ یار زمین لی ہے نا، تمہیں پتہ ہے وہاں پہ ایک پلازا بنا رہا ہوں، 20 منزلیں ہیں، دیکھو اب زندگی کے لیے ذرا آرام ہو جائے گا، کرایہ آئے گا، کھائیں گے۔ ضرورت کیا ہے اتنی باتیں لوگوں سے کرنے کی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جس دن پروجیکٹ پورا ہو گیا، بلائیے، دعوت کیجیے، کھانا کھلائیے، خوش ہو جائیں، لوگوں کو کہیے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ وقت سے پہلے کرے گا تو حسد کا بھی شکار ہوگا، نظر کا بھی شکار ہوگا اور لوگوں کی سازشوں کا بھی شکار ہوگا۔ اور ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ ان چیزوں میں آدمی کبھی کبھی خود ہی اپنی نظر سے مر جاتا ہے۔ ان بنو امیہ میں ایک تھا، اور وہ خلافت جس دن اسے ملی، اتنا بند سنور کے وہ آیا کہ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اب میں تقریر کرنے جاؤں پبلک میں کہ نہیں۔ تو اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور اتنا خوبصورت ہوگا، اس نے اپنی خوبصورتی کا اظہار جو کھڑے تھے ان سے کیا، اور اس سے کہا ایسا خوبصورت بھی کوئی ہوگا؟ تو چند دن بعد مر بھی گیا۔ تو اس وقت کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا اپنی نظر سے خود ہی کھا گئی۔ تو ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ گھر بنانا ہے ضرور بنائے، لیکن اب ایک ایک کو جا کر اطلاع دینا کہ یہ پروجیکٹ، یہ منصوبہ نہ کرے۔ حاسد بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، دشمن بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، نظر کا معاملہ چل پڑے گا، اور اندرون خانہ اس کے زوال کی تدبیریں کرنے والے بھی دوستوں سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے چپ رہے، جو کام کرنا ہے بس کر لے، کتاب لکھنی ہے لکھ لے، وہ ہوتی رہے گی، تو شیر بھی اور جان جائیں گے لوگ۔ یہ مراد۔ جی ارشاد۔ جی جی مفتی صاحب، ایک نماز کے بارے میں دو حضرات انہوں نے ایک ہی طرح کا سوال بھیجا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میری 2 یا 3 سال کی قضا نمازیں ہیں، یعنی اس دوران میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، میں 1 سال سے باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں، اب مجھے نوافل نماز، تہجد، اوابین وغیرہ کی جگہ قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے یا دونوں ساتھ ساتھ ادا کروں؟ اور جب تہجد کے لیے بیدار ہوں تو قضا نمازیں ادا کروں؟ تو اس میں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ ترجیح دینی چاہیے جس کو آپ کی ہمت ترجیح دے۔ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ دونوں پڑھ لیں، تہجد بھی پڑھیے، قضا بھی پڑھیے۔ آپ سمجھتے ہیں نہیں وقت تنگ ہے اور ضروریات ہیں، ہمت نہیں پڑتی، قضا نماز پڑھیے بس، جو پچھلا قرض ادا کرنا ہے وہ کر دیجئے، باقی پھر آگے دیکھیں۔ لیکن جو اہل علم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے اور لوگوں کا مرجع بنا دیا ہے، انہیں چاہیے کہ دونوں کو کریں، قضا بھی پڑھیں اور تہجد بھی پڑھیں، کیونکہ علم صرف مطلقاً علی الاطلاق خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کا تو شر ہے۔ وہ علم تو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، کبر میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس علم کے کبر کو عبادت کے ذریعے مٹایا جائے۔ علم جس درجے کا بھی ہو، لیکن اللہ کی معرفت اور عبادت اس کے ساتھ نہیں ہے نا،
یہ علم لے ڈوبے گا اسے کسی دن، کبر لے ڈوبے گا۔ تو جب عبادت کرتا رہتا ہے تو بندگی پیدا ہوتی ہے، اور بندگی نام ہی اپنے آپ کو مٹانے کا، یہ ہے۔ تو اس لیے جو ہمت ہو کر لے آج۔ فرمائیے۔ مفتی صاحب ایک سوال ایک سامنے بھیجا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور جی پھر آگے چل کر انسان کو ایک دعا کی تلقین فرماتے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به۔ تو اگر ہر انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپی جاتی تو پھر اس دعا کو کیوں سکھایا گیا ہے؟ دعا اور مانگتا رہے اپنے لیے۔ جی 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 جی، آپ بات پوری کیجیے۔ جی، اس میں آگے انہوں نے سکھایا گیا کہ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ تو اس میں ان کو اشکال پیدا ہوا اس کے اندر۔ ہوتا ہے یہ، اصل چیز وہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی آدمی کو احکامات شرعیہ بجا لانے کی، نیکی کے کرنے کی، خدا کی قانون پہ چلنے کی تکلیف نہیں دیتا، اسے پابند نہیں کرتا، مگر اتنا ہی جتنی اس کی ہمت ہے۔ ہمت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، ہمت ہے کہ بیٹھ کے پڑھے، اس کھڑا نہیں ہو سکتا تو خدا کہتا ہے بس تمہاری یہ ہمت بھی کافی ہے۔ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، خدا کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیٹ کے پڑھو، ہمیں یہ بھی منظور ہے، کیونکہ جتنی تمہاری ہمت ہے تم اتنا ہی کام کرو گے نا۔ اس سے آگے چل کے جو فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، اور اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا گیا۔ تو یہ اپنی کمزوری اور عاجزی اور بندگی کا اعتراف ہے کہ خدا بندہ مجھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کو کون روک سکتا ہے۔ اسی لیے سورہ النساء میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر لکھ دیتے، لازم کر دیتے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ، تو پھر کوئی کیا کر لیتا؟ کرنا پڑتا۔ اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے اور حکم ہو جاتا کہ ہر کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرے، تو کئی ایسے اللہ کے عاشق اور اللہ کے چاہنے والے نکلتے جو کر گزرتے۔ تو اسی یہاں پہنچ کے انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے اسی چیز کا مکلف کر دیجئے، اے پروردگار جو میری وسعت کے مطابق ہے، ایسے نہ ہو کہ تو حکم دے دے میں کر بھی سکوں اور نہ بھی کر سکوں، کہ اللہ پہ پابندی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں اپنے قانون کے خلاف کر کے لوگوں کو دے دیں کہ اچھا تم چلو، تم ٹھیک رہو، تم خوش رہو۔ جانوروں کا ذبیحہ کس قانون کے تحت آتا ہے؟ کوئی آدمی عقلاً سمجھا سکتا ہے کہ جانور کو ذبح کیوں کیا جائے؟ بھئی محض اپنے کام و دہن کی لذت کے لیے، محض اپنے زبان کے چٹخارے کے لیے، کباب اور قیمے کے لیے۔ ایک پوری جان ہے، گائے ہے، بیل ہے، ہرن ہے، کوئی بھی جان، کیوں اجازت دی گئی آؤٹ آف دا وے جا کے کہ اگر اللہ گوشت کو حرام کر دیتا تو گوشت کی وجہ سے انسانی جسم اور زندگی میں جو دار و مدار ہے چیزوں کا وہ ختم ہو کے رہ جاتا۔ اور بھی اس کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا ہی پابند کیا جتنی ان کی استطاعت۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی 2-3 مرتبہ پہلے آ چکا ہے پرائیورٹی میں، کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں اور اولیاء کرام تو اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے کیا 70,000 سے کیا مراد ہے؟ ان کو بھی اس سے اشکال ہوا کہ یہ 70,000 کا ورڈ کیوں استعمال کیا گیا؟ 70,000 کا ورڈ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے جو آپ 70,000 جسے کہیں۔ عربوں میں جب کسی چیز کو مبالغے میں بیان کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے 70,000۔ ہمارے یہاں اردو میں 20 مرتبہ، اس کی بہترین مثال ہے۔
آپ نے ایک کام کسی کو کہا 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، اور محاورے میں آپ بولیں گے تو 20 مرتبہ تمہیں سمجھایا کہ یہ کام کرو، کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ اگر یہ کہے کہ حضور 4 مرتبہ ہی تو کہا ہے، 20 تو نہیں کہا، تو قوم کے محاورے کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ 70,000 جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ 69,000 اور 999 ہوں سے میں ایک پھر ہوگا تو پھر 70,000، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ مثلاً جو لوگ ظہر کی نماز میں 2 سنتوں کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، شامی اور طحطاوی رحمہ اللہ دونوں نے ثابت کیا ہے کہ ایسے شخص کو بغیر حساب کتاب کے اور بغیر جہنم کے عذاب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اب کئی مسلمان ہمارے اس دور میں بھی الحمدللہ ایسے مسلمان مل جائیں گے جو ظہر کے بعد ہمیشہ 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں، چاہے وہ ایک سلام سے ہی پڑھیں۔ 2 سنتیں شروع کی اور ساتھ ہی پہلے قعدے میں بیٹھ کے عبدہ و رسولہ تک پڑھا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر 2 رکعتیں اور پڑھ لی، تو 4 رکعتیں ایک سلام سے اس نے پڑھ لی نا۔ اسی لیے فقہا نے اسے بھی جائز قرار دیا، یہ درست ہے کہ ایک مرتبہ میں سلام 2 رکعتوں کے بعد پھیر لیا، اب سستی نہ طاری ہو جائے کہ یار کون نفل 2 پڑھے، چلو آ جائے صحیح۔ وہ کہتے ہیں چاروں کو ایک ہی سلام میں پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس زمانے میں بھی سینکڑوں مسلمان الحمدللہ مل جائیں گے جو خدا کی عبادت اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اب 70,000 میں یہ کہاں سمائیں گے؟ اس کا مطلب ہے بے شمار افراد ایسے ہیں جن سے اللہ کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا، اگر وہ اس معیار پر پورے اترتے ہوئے جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ یہ ہے، اور فرمائیے۔ جی، اب اس میں ایک ہم نے ویڈیو کرائی تھی جو کہ 2-3 سال پرانی ہے، جس میں آپ نے ایک حدیث غالباً کتاب سے پڑھی تھی، اس میں وہ 7 صفات والے لوگ جو ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، تو اس میں ایک خاتون کا سوال آیا کہ حدیث کے اندر غالباً ورڈ جو ہے رجال کا استعمال کیا گیا ہے، تو اب ان کا یہ کہ یہ صرف کیا رجال کا ورڈ کیوں استعمال کیا گیا، تو اس کے اندر خواتین کیسے شامل ہو سکتی ہیں ان 7 صفات میں؟ جس خاتون میں یہ 7 وہ جو صفات وہاں گنائی گئی ہیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی بغیر حساب کے جنت نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ چونکہ عربوں کی زبان میں جب کوئی بات بیان کرنی ہوتی تھی تو رجال کا ذکر کرتے تھے۔ مثلا عربوں کا کلچر تھا کہ وہ اپنی بیوی کا نام لوگوں کے، اپنی والدہ کا نام بیوی کا نام لیتے ہوئے گھبراتے تھے، نہیں لیتے تھے۔ یہ اس قوم کا ایک کلچر تھا، حیا، شرم یا جو کچھ بھی کہیں اسے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن کریم میں کیسے اسی زبان کے رنگ میں قرآن کو نازل کیا۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے اللہ سے یہ درخواست کی، نام نہیں لیا۔ بالکل ایسے ہی جب ذکر کرتے تھے عرب تو مردوں کا ذکر کرتے تھے، عورتوں کا نہیں۔ عورتیں بالطبع ان میں داخل ہوتی تھی، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف مرد ہی مخصوص ہیں، بلکہ لٹریری زبان کا لحاظ کر کے مردوں کا نام ہوتا تھا، عورتیں اس میں شامل ہوتی تھی۔ تو اس لیے وہ صفات جہاں جو گنوائی گئی ہیں اگر کسی خاتون میں پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ وہ یقیناً بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گی۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں اصول اور قاعدے کی بات بیان کی ہے کہ تم میں سے جو شخص مومن ہے اور نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم دونوں کے ساتھ ایسا اچھا اور ایسا اچھا اور ایسا اچھا سلوک کریں گے۔ عورتیں کس اعتبار سے کم ہیں؟ جو کرے گا سو پائے گا۔ جی جی مفتی صاحب، آپ نے اس میں ایک جو مثال دی، غالباً یہ کسی سوال جواب میں بھی آیا تھا کہ ایک نیت اور ایک سلام سے 2 سنت اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، تو اس میں
سوال ایک صاحب کا یہ آیا ہے کہ اس پہ نیت کیسے کی جائے گی اگر اس طرح ہم کر رہے ہیں تو سنت اور نفل ملا کے پڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، 4 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں بس۔ وہ جو سنت موقدہ ہے نا، جی اصل میں ہے تو وہ بھی نفل ہی نا۔ اگر فرض کیجئے کوئی آدمی وہ سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہے کسی مجبوری سے، تو اسے وہ گناہ تو نہیں ہوگا جو فرض چھوڑنے کا تھا۔ اس لیے فرض کے علاوہ جتنی بھی نماز پڑھی جاتی ہے یا وتر کے علاوہ، یہ نفلی ہوتی ہے ساری۔ حنفی فقہا نے وہ نوافل جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت اختیار کی، لازماً پڑھتے رہے، ضرور پڑھتے رہے، انہیں نفل سے ممتاز کرنے کے لیے سنت موقدہ کہہ دیا۔ تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، 4 رکعتوں کی نیت کر لیں، 4 نفل کی نیت کر لیں، بس کافی ہے، اور دل میں سوچ لینا بھی کافی ہے۔ ایسے پڑھنی چاہیے۔ جی جی مفتی صاحب، ایک سوال رضاعت کے معاملے پر ہے کہ میرے بھائی کی زوجہ نے میرے بہن کے بیٹے کو تقریباً اس وقت عمر 1 ماہ تھی، روتے ہوئے دیکھا تو اس کو اٹھا کر دودھ دینا شروع کر دیا، تو قریب 1 منٹ کے بعد ہی بہن آ گئی اور دودھ چھوڑا دیا۔ تو ان کا یہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک قطرہ بھی دودھ کا پینے سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے؟ وہ تو بعد میں بات کروں گا۔ یہ دودھ دینا شروع کر دیا یا دودھ پلانا شروع کر دیا؟ خالد صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی کیوں انہوں نے اردو؟ اردو ایسے لکھی، جی نہیں دودھ تو پلانا شروع کر دیا۔ نہ ہاں اب صحیح ہے۔ تو وہ ایک قطرہ بھی اگر حلق سے نیچے چلا گیا نا تو رضاعت ثابت ہوگی، دودھ کا پلانا ثابت ہوگی ہمارے نزدیک۔ یعنی دودھ پلانے کی مقدار جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ 2 مرتبہ دودھ پیا ہو یا 4 مرتبہ، بعض ائمہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا وہ اس کی ماں ہو۔ جی یہی سوال تھا۔ جی جی، اور مفتی صاحب اس میں ایک اور سوال جو ہے وہ ایک صاحب کا ہے کہ وہ آن لائن پڑھ رہے ہیں اور ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کی فیس جو ہے وہ 20,000 روپے ماہانہ ہے، لیکن ان کے لیکچر جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں اور وہ اس کو کافی عرصے سے بغیر فیس کے سن رہے ہیں۔ تو وہ اگر اوپن لیکچرز ہیں لیکن اسی انسٹیٹیوٹ کی فیس جو ہے وہ 20,000 ہے، لیکن وہ اس کو پے نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف ان کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، تو ان کا دیکھنا جائز ہے؟ دونوں رائے۔ یہ بحث چھڑی تھی جب کتابیں دین پہ لکھی گئیں کہ کتاب کو بغیر اس کے حقوق محفوظ کیے چھاپا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایسے بزرگ بھی تھے جو کتاب کا حق محفوظ رکھتے تھے اپنے لیے اور کہتے تھے جو میری کتاب کو پرنٹ کرے گا وہ میری محنت کے اتنے پیسے دے گا، اور مجھے پیسے دیے بغیر یہ چیز درست نہیں ہے۔ جیسے سی ڈیز امریکہ اور چائنا کا ہوا تھا نا، کہ چائنا نے سب چیزیں اس میں رائٹ کر دی، امریکہ نے کہا یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ چیزیں ہماری ہیں۔ تو اس پہ کلنٹن اور دیگر لوگوں کے مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ بالکل اسی طرح ہمارے زمانے میں ایک کتاب ہے، ایک کیسٹ ہے، ایک لیکچر ہے، اور اس کے رائٹس ریزرو کرنا اپنے لیے کہ اس کا نفع مجھے پہنچے، یہ جائز ہے یا نہیں۔ اس میں ایک موقف وہ ہے جو ان علماء نے، جن میں مولانا عثمانی صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے اور اس کی اجازت کے بغیر یا پیسوں کی ادائیگی کے بغیر ایسے لیکچرز، ایسی کیسٹس نہ دیکھی جا سکتی ہیں نہ سنی جا سکتی۔ ان کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کا، ہمارے اکابر کا خیال یہ تھا، اور انہوں نے اس پہ فتویٰ بھی دیا کہ انہوں نے کہا علم سب کے لیے عام ہے، کوئی آدمی اپنے حق میں اسے ریزرو نہیں کر سکتا، علم پہ سب کا حق بنتا ہے۔ تو جو بھی کتاب چھاپنا چاہے چھاپ لے۔ کہتے تھے اس کا خیال رکھنا کہ کتابت صحیح ہو، معیار ٹھیک ہو، کوئی لکھنے میں ہاتھ سے لکھی جاتی نا کتابیں، اس میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھو، لیکن تم کتاب چھاپ سکتے ہو۔ رائٹس ریزرو نہیں تھے۔
تو مولانا تقی صاحب نے جو فتویٰ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ میرا یہ فتویٰ میرے والد صاحب کے فتوے کے برعکس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ حضرت والد صاحب زندہ ہوتے تو اس پہ ان کا جواب کیا ہوتا، مجھ سے خوش ہوتے یا ناراض ہوتے۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں، ہمارے زمانے میں سننا چاہیے، اگر وہ اچھی چیز دین کے لیکچرز ہیں، یہ چیزیں ہیں تو بچوں کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ پہلے ہی کوئی پڑھانے والا پڑھنے والا نہیں ملتا اور پابندیاں لگا دیں گے تو معاملہ دشوار ہو جائے گا۔ اور فرمائیے۔ جی مطیع پڑھنے سے متعلق کی ایک سوال یہ ہے کہ کیا مکتب میں قرآن کی تعلیم کے علاوہ کمپیوٹر، انگلش، ہندی، مراٹھی اور دیگر لینگویجز اور دوسرے سبجیکٹس کی تعلیم دینا کیسا ہے؟ بالکل دینی چاہیے۔ کوئی ایک زبان دنیا کی اگر کسی شخص کو نہیں آتی نا تو دنیا تو درکنار ہی، اپنا دین بھی برباد کر بیٹھے گا۔ کوئی ایک زبان پوری آنی چاہیے۔ کالج، یونیورسٹی، کسی لیول کا بچہ ہے، وہ اسلامیات کی بک اٹھاتا ہے اور اس میں لکھا ہوا سے ملتا ہے کہ ظہر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، 4 رکعتیں مسنون ہیں۔ وہ کہتا ہے اب یہ مسنون کیا چیز ہوتی ہے، مسنون کا مطلب نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ اردو نہیں پڑھی؟ اگر اسے صحیح طرح لینگویج پڑھی ہوئی ہوتی تو اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مسنون کیا ہے۔ اب وہ چھوڑ دے گا، کتاب نہیں پڑھے گا۔ یار دینی کتابیں اتنی مشکل لفظوں سے ہوتی ہیں، تو بھئی آپ کیوں اس نالائکی میں پڑھے ہوئے کہ آپ کو کوئی زبان ہی نہیں آتی؟ انگلش ہے، انگلش کے کئی الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے بچے نہیں پڑھ پاتے، اس کا ترجمہ انہیں صحیح نہیں آتا۔ کیوں؟ کیا چینج اور ایکسچینج کا فرق نہیں جانتے، تو ضرورت کیا پڑی ہے تمہیں پھر جھک مارنے کی؟ اس لیے ایک زبان پوری آئے گی تو دین بھی بنتا ہے، دنیا بھی بنتی۔ جی جی مفتی صاحب یہ ایک اور سوال انڈیا سے ہے کہ میں انڈیا سے ہوں۔ سوال یہ ہے، قرآن میں دل کے 4 مقامات بیان ہیں، صدر، قلب، فؤادہ اور لب، ان کی وضاحت جاننا چاہتا ہوں۔ دل کے 4 کیا 4 الفاظ ہیں؟ 4 مقامات ہیں، اس میں تیسرا اسپیل سے فہد، کیا ہے نہیں، فواد، صدر، قلب، فواد، فؤاد، فؤاد اور لب۔ جی جی قلب ہے ایک، دوسرا آپ نے کیا بتایا؟ صدر، صدر، صدر سینہ، فمن شرح اللہ صدرہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ ہم نے کھول دیا ہے ہدایت اور وحی کو قبول کرنے کے لیے، اور وہ شخص جس کا سینہ دل تنگ ہو گیا ہے ہدایت اور وحی سے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس سے محاورے میں جو سینہ اور دل مراد ہوتا ہے وہی ہے، جیسے آپ اردو میں بھی محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو گیا، دل مسرت سے جھوم اٹھا۔ عرب کہتے ہیں ثلج صدر، سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اردو میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو گیا، آنکھوں کا چین ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ یہ سب محاورے استعمال ہوتے ہیں۔ قلب، دل جو کہا ہے وہی جو آرگن اور پمپ ہے اس کو کہا ہے قلب، اور تقلیب ہوتا ہے پلٹنا، الٹنا پلٹنا، اور اصل میں تقلیب یا قلب جو ہے نا، یہ کنویں پہ جو ڈول ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ڈول بھی بار بار ڈالتے ہیں پھر اسے نکالتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں، پانی بھرتے ہیں نا اس سے، یہ ہے تقلیب، اس پروسیس کو کہتے ہیں۔ اور ان البصر، ان السمع والبصر والفؤاد، تیسرے مقام پہ 15ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں، آنکھیں اور سماعت اور دل جو ہے یہ اس کے متعلق پوچھ ہوگی۔ فؤاد کہتے ہیں مضبوط چیز،
متحرک، چست، چیتے کی ایک قسم، شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، تو یہ دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور چوتھا لفظ کیا بولے؟ لب لکھا ہے انہوں نے، چوتھا جو ہے قلب، صدر، فؤاد، فؤاد اور لب۔ سمجھ نہیں آیا کیا لفظ۔ جی آپ بھیج دیجئے ایسے اسے، پوچھ بھیج جی دیجئے اسے، ہم کس وقت انشاءاللہ اور تشریح کریں۔ جی اسی صاحب ایک سوال ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ جو پہلے تشیعی حضرات جو ہے جن 12 اماموں کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، جی ان ائمہ کے لیے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ سارے کے سارے ہدایت کے امام تھے، تمام کے تمام بغیر کسی استثناء کے اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک، بڑے پاک لوگوں میں سے تھے۔ ان کے مناقب ہیں، ان کے فضائل ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی محبت کے پیغامات بھجوائے تھے۔ سیدنا حسن اور حسین اور علی رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ تو سامنے تھے، حتیٰ کہ فرمایا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ میری اس نسل سے باقر پیدا ہوں گے، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا۔ یہ اہل سنہ کی اپنی عقیدے کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ روایت آئی ہے۔ سب اللہ کے برگزیدہ، ان کے شرف کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ سب اللہ کی بندگی کا جو معیار ہے اس کو اپنائے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی آدمی صحیح عقیدے سے، صحیح اعمال سے ہٹا ہوا نہیں تھا۔ یہ زندگیاں پاک تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں جان نشین تھے، اور ہر دور میں انہوں نے اپنے اپنے دور میں مسلمانوں کی امامت اور قیادت کی ہے۔ بڑا شرف تھا اللہ نے انہیں دیا۔ تو اس کے بارے میں یہ جو آراء ہیں اہل سنہ بھی کہتے ہیں، اہل تشیع بھی کہتے ہیں۔ فرق وہاں پڑتا ہے جہاں پہنچ کے ان ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے کوئی شخص اپنے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے خدائی اختیارات ثابت کرنے لگے، تو پھر اس موقع پہ پہنچ کے نفی کرنی پڑتی ہے کہ اللہ کی اپنی صفات ہیں، ہو نہیں سکتا کہ کوئی خدا کا کسی بھی صفت میں شریک ہو جائے، کہ والعیاذ باللہ اللہ کو بھی وہ حاصل ہے، اسے بھی اس پیمانے، اس درجے میں حاصل ہے۔ تو وہاں پر پہنچ کے نزاع کی صورت پیدا ہوتی ہے، ورنہ بنیادی طور پہ ان ائمہ کرام رضی اللہ عنہم سے خود اہل سنہ روایات لیتے رہے ہیں، ہمیشہ بیان کرتے رہے۔ ابن ماجہ کی پہلی حدیث اٹھا کر دیکھیں، ابن ماجہ یہاں سے شروع ہوتی ہے نا حدیث کی کتاب، وہ پہلی روایت جو ہے اس میں ان تقریباً تمام ائمہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے فلاں سے روایت کیا، انہوں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ ہمارے ہاں اس روایت کی اتنی قدر و قیمت تھی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اس سے پڑھ کے اس سند کو اس پہ پھونکنا چاہیے، اس سے اس کا پاگل پن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم تو اتنا عزت اور احترام کرتے ہیں کہ ان کا نام لینا بھی مصیبتوں اور تکالیف سے بچنے کے لیے ایک عمل اور ایک ان کے نام کی برکت سمجھتے، سے کوئی دو رائے نہیں۔ رائے اس وقت ہوتی ہے جب معاذ اللہ وہ انہیں اس مقام پر ٹھہرایا جائے جو مقام اللہ کے لیے ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جی یہ سب اس میں کیا ہے کہ ایک سیاسی وجہ تو نہیں ہے یہ کہ جو ناسبیت کا اثر جو آیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ان ائمہ کے جو مناقب جو ہیں وہ اس طرح سے بیان نہیں ہوتے جیسا کہ ان کے لیے ہونے چاہیے؟ ہاں بھیا، ہو سکتا ہے یہ ہو،
ہم نے اس پہلو پہ تو غور نہیں کیا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ ہی ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کرتے ہیں، بارہا حضرت امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، اوپر چلے جائیں تو حضرت زین العابدین، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ہم ان کے برابر مناقب بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہر 10 15 20 بیانات میں کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ، ان کی روایت اور ان کی چیزیں، اور خاص طور پہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی تو بہت چیزیں ملیں گی۔ یہ جو نہیں بیان کرتے یا تو جہالت ہے یا ناسبیت ہوگی۔ مصیبت تو ہمارے لیے اس وقت بن جاتی ہے کہ اگر ہم ان ائمہ کی شان بیان کرتے ہیں تو اس سے ناسبیت پہ زد پڑتی ہے اور پھر وہ ان کی توہین کرتے ہیں، اور اگر ہم ان ائمہ کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں تو دوسری طرف وہ اہل تشیع میں ان جاہل لوگوں کی گمراہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح مبالغہ کر کے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتے، ہم دونوں طرف پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے بہت محتاط بات کرنی پڑتی ہمارے لیے، یہ ضروری ہے اور ہم اسے ضروری سمجھتے بھی ہیں کہ جتنی ہم عادل حکمران کی تعریف کریں اس سے بڑھ کر ظالم کی مذمت کریں۔ عادل حکمران کی تعریف و مقام نہیں رکھتی جو ظالم کی مذمت اللہ کا قرب دلاتی ہے۔ ظالم انسان کی مذمت خدا کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قرب کی اور اللہ کو خوش کرنے کی بہت بڑی راہوں میں سے ایک راہ ہے کہ ہم ظالموں پر تنقید کریں، ان کے لیے بد دعا کریں اور ان ظالموں کے ظلم کو بیان کریں کہ یہ کرتوت تھے ان لوگوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عدل سے کون منکر ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری اور ان کے انصاف اور ان کے بڑے پن سے کون منحرف ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم ان اکابر کے مقابلے میں یہ زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یزید کی مذمت کی جائے۔ کوئی بھی دور ہو، جو عادل آدمی ہے، جو انصاف کرنے والا، اس کی تعریف سے زیادہ ضروری ہے کہ ظالم کی مذمت بیان کی جائے۔ بالکل اسی اصول پہ یہ جو ناسبیت ہے، اہل سنہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ہر وقت انہیں ان چیزوں کی تلاش رہتی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اور ازواج، ان کی ازواج مطہرات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور ان کی اولادیں اس میں نقص نکالتے رہے۔ بہت بہت اس مقام پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہمیں موقع ملے تو ہم انشاءاللہ عنقریب ایک چیز ہے اس پہ بیان کریں گے کہ یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ ہے ہمارے ذہن میں، ذرا فراغت ملے تو پھر بیان کریں۔ جی آپ فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال بھی کافی مرتبہ یہ پوچھ چکے ہیں، کیا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرنا درست ہے؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی انویسٹمنٹ اسکیم ہے اور پیسہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس پر لگتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر یہاں انویسٹ کرنا درست نہیں تو پھر مہربانی فرما کر کوئی حل بتا دیں۔ پھنسنا تو یہی ہوتا ہے کہ حل کیا بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام جتنی گورنمنٹ کی سکیمز ہیں ان میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ کی جو بھی سکیم آپ اٹھا لیں، یہ سارے لوگ انتہائی جھوٹے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے پیسے لیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں پروجیکٹس میں۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس مہینے 50% نفع ہوا ہے، وہ 30% آپ کو دیتے ہیں، 10% دیتے ہیں؟ ہے کوئی حساب کتاب کرنے والا؟ میں سیونگ سرٹیفکیٹس کے لیے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ کدھر انویسٹ کیا آپ نے؟ اچھا سیمنٹ فیکٹری میں گورنمنٹ نے انویسٹ کیا ہے، ذرا مجھے دکھائیں تو صحیح اس مرتبہ گورنمنٹ کو کتنا نفع ہوا ہے اور میرے ساتھ کتنا طے تھا اور مجھے میرا حصہ ملا ہے یا نہیں۔
ان جھوٹوں پہ اعتبار کس کو آئے گا کہ جو کہتے ہیں سو سچ کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کھاتوں میں سود ہے، یہ عالمی بینکوں سے بھی قرضے لیتے ہیں، انہیں سود وہاں بھی ادا کرنا پڑتا ہے، نقصان بھی اگر ہو تو شو نہیں کرنا ہوتا، گورنمنٹ کسی اور ذریعے سے وہ پیسہ لا کر دیتی ہے۔ اب اس کو کون جائز قرار دے؟ ایک سود اور ایک ان کا جھوٹ، دونوں نے اس معیشت کو برباد کر دی۔ اب کون نہیں جانتا کہ گورنمنٹ کے ایسے کھاتے ہیں جن کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا، وہ ڈپارٹمنٹ جتنا بھی پیسہ مانگے سو اس کے لیے درست ہے، ان کے بجٹ کروڑوں میں جاتے ہیں اور کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی۔ وہ جو کروڑوں روپے ادھر بھیج رہے ہیں، یہ پبلک سے جو انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ لیا تھا، یہ کہیں اس میں سے ادھر تو نہیں جا رہا کہ جو نفع ہوا کچھ ادھر بھی بھیج دیا، کچھ ادھر بھی بھیج دیا، کچھ پبلک کو بھی دے دیا؟ اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حلال ہے اور جائز، جب تک سود سے پاکیزگی نہ ہو اور جب تک یہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ اسی لیے یہ جو اب موجودہ بجٹ آیا ہے نا، آپ اس سے اندازہ لگائیں جو کچھ تقریر میں کہا گیا ہے اس کو ذرا آپ پلٹ کے دیکھیے کہ جو کچھ ان کی ویب سائٹ پہ تحریر میں آیا ہے بالکل کھلا ہوا تضاد ہے کہ ہم اتنی ڈیوٹی لگائیں گے اور ڈیوٹی اس سے مستثنا فلاں فلاں کو کر دیا ہے، اور اب جب کاغذات جا کر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے اختیارات ایک منسٹر کو دے دیے گئے ہیں کہ وہ جو چاہے سو کرے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، انسپیکٹر آفیسر کو دے دیے گئے۔ کوئی ٹھکانہ ہے اس جھوٹ کا؟ چونکہ پبلک پڑھی لکھی نہیں ہوتی لہذا جو مرضی کرو۔ رہ گئی اگلی بات کہ انویسٹمنٹ کرے کہاں؟ کوئی صورت نہیں، بس آخری درجے کی ایک صورت ہے کہ ہمارے ہاں اب جو بینکس نے اسلامک بینکنگ کے نام سے کھولا ہے، میزان وغیرہ نے، اس میں انویسٹ کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ علماء کی ایک جماعت کہ یہ بھی سود ہے، اور کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہیں، ہم کہتے ہیں یار 60-70% تو اسلام کے مطابق ہے، ہمیں اس تگ و دو میں اپنے پیسے کو ان اسلامک بینکاری میں ڈالتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ کسی وقت 50% تک جب پہنچ جائے گی تو اسٹیٹ بینک کو خود اپنے قوانین بدلنے پڑیں گے۔ ہم اچھے دن دیکھنے کے لیے فی الحال 30%، 20% اس ناگوار اور مکروہ کام میں شرکت کر لیں۔ وقت آ جائے گا جب ان میں انویسٹمنٹ زیادہ ہو گئی تو اسٹیٹ بینک پھر سود کے قوانین بدلے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کے پاس ایک راہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسلامک بینکنگ کے سسٹم کو جوائن کر لیں، اور دوسری راہ پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی تجارت ہے، یہ چیزیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے مدارس جو پاکستان میں ہے وہاں پہ وہابیت کے عقائد کی تفاصیل اور منفی کردار کی آگہی کرانے سے ابھی تک یہ جو مدارس ہیں یہ کیوں ناکام ہیں یا قاصر ہیں؟ جیسے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے عقائد ماتریدی اور عشائرہ سے بالکل ہٹ کر ہیں، بلکہ وہ تو ماتریدی اور عشائرہ کو اہل سنت والجماعت سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو اس درجے تک کے لوگ ہیں نا، وہ ساری سعودی فنڈنگ ہے جو مدتوں سے چل رہی ہے، جس پیسے کی بنیاد پر، تیل کی کمائی پر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، جان بوجھ کے یہ زہر پھیلایا گیا۔ پیچھے بڑی طاقتیں جو تھیں وہ یہ کام کرتی رہیں، پیسہ عربوں کا، دماغ یہودیوں کا اور خون مسلمانوں کا، جنگوں کے یہ تجزیے ہیں۔ اب شہزادہ جو آیا محمد بن سلمان، اس نے پیسے دینے بند کیے ہیں، اور اس نے یہاں تک اب تو اس نے کہہ دیا کہ حدیث جو ہے وہ قانون کا ماخذ نہیں ہے۔
اب کیوں نہیں بولتے؟ اب کیوں نہیں کفر کے فتوے لگتے؟ اس لیے کہ ان کا پیسہ کھایا ہوا ہے نا۔ یہ سب سیاسی چیزیں، اسی لیے جنہوں نے وہ مال نہیں کھایا اور جنہوں نے اس مال میں شرکت نہیں کی، وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ وہابیت سوائے دوسروں کو کافر بنانے اور قتل کرنے کے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ دنیا بھر میں جتنی بھی جنگیں اور قتل عام ہوا ہے مسلمانوں میں، خاص طور سے افغانستان کے قضیے میں، اور خاص طور پہ وہ قضیہ جو ایران اور عراق کی جنگ تھی، اس کو آپ تاریخی طور پر پڑھنا شروع کریں اور ہماری تحقیق سے انکار کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق الگ ہوگی، ہماری الگ، لیکن ان سب کے پیچھے مدینہ یونیورسٹی، جہاں بچوں کے دماغ یہ بنائے گئے کہ تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، مار ڈالو، قتل کر ڈالو، مزارات کو ختم کر دو، یہ صوفیوں کو مٹا دو، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اب کہاں گئے وہ سارے فتوے؟ اب کیوں نہیں خم ٹھونک کے میدان میں آتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت ہیں، دلیل ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے پیسہ دیا تھا اور جنہوں نے کھلایا تھا، انہوں نے اپنے مقاصد کے تحت کھلایا تھا، اور اب شرم آتی ہے، کیونکہ جب یہ کہیں گے تو آگے سے وہ بھی بولیں گے نا، وہ کہیں گے اتنا عرصہ تو ہم تمہیں فنڈنگ کرتے رہے، اب ہمارے سامنے بولتے ہو تو پھر اور راز کھلیں گے۔ ہم تو پہلے دن سے ہی اس بات کے قائل تھے اور ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نے برطانیہ کے ساتھ مل کے اس امت کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، خانقاہیں مٹ گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تربیت کا نظام ختم ہو گیا۔ کوئی چھوٹے بڑے تھے، کوئی شہر میں خانقاہ تھی، کوئی لوگ جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، شیخ کی جوتے سیدھے کرنے تو کیا جوتے کھاتے تھے، کوئی انسانیت آتی تھی۔ یہ سارے مراکز بدعت 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 کا نعرہ لگا کے خود بھی بے لگام ہوئے اور امت میں آنے والی نسلوں کو بھی بے لگام کر دیا کہ کوئی ان کی خواہش کے خلاف بولے تو گالیاں سنے اور مارا جائے۔ اس لیے بھیا پیسہ بولتا ہے، یہ ہوا ہے۔ اب بھی پیسہ ہی چل رہا ہے، اب کون سی گیم باہر چلی گئی ہے؟ تو پاکستان کے سینٹ میں دیکھیں نا، پیسہ نہیں چلا۔ یہ وہ سینٹ ہے جس کے متعلق کیا علامہ اقبال نے اس سینٹ کے متعلق کہا تھا کہ اجتہاد کا حق انہیں حاصل ہے۔ علامہ نے یہ فکر تجویز دی تھی نا، تو وہ تو مطلب یہ تھا کہ نہایت پڑھے لکھے، نہایت سلیکٹڈ لوگ جنہوں نے دین کو پڑھا ہو، دنیا کو پڑھا ہو، سیاست کو جانتے ہوں، ویسی کوئی پارلیمنٹ آئے اور وہ اجتہاد کرے، یہ پارلیمنٹ مراد ہے۔ کون نہیں جانتا کہ منڈی لگی تھی سینیٹر بننے کے لیے، اور کون نہیں جانتا کہ اب سینٹ میں کیا ہوا ہے اور اسمبلی میں کیا ہوا ہے۔ سے بھیا ہے ادب شرط، منہ نہ کھلوائیں۔ یہ سب اس میں صاحب جو ان کا سوال یہ کہ برائے مہربانی پاکستان میں کسی ایسی خانقاہ کے بارے میں بتائیے جہاں انسان اپنی اصلاح کے لیے جا سکے اور کچھ دن گزار سکے، اور انہوں نے جو ریفرنس دیا ان کا ہے کہ جس طرح جو جناب عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو انڈیا میں جو خانقاہ ہے، اس طرح کے اس مقابلے کی پاکستان میں کوئی خانقاہ ہو تو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کیجئے، بہت آسان ہے، بہت آسان۔ یہ آیا ہے نا حدیث میں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسے فیصلے کرنے پڑتے تھے جس کے اثرات پوری امت پر یا پورے طبقے پر مرتب ہو سکتے تھے، تو 40 دن استخارہ کرتے تھے۔ آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے، دن اور رات میں جب بھی ہو 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے یہی بات پوچھیے کہ اللہ میں کدھر جاؤں،
مجھے کوئی راہ سجھا دیں، مجھے کوئی جگہ بتا دیں، میں اپنی تربیت کرانا چاہتا ہوں، انسان بننا چاہتا ہوں. کہ 40 دن میں یا تو آپ کی رہنمائی ہوگی خواب کے ذریعے، اور یا آپ کی رہنمائی ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا. یہ ایک اللہ سے مانگ کے نا آپ کی سوال کا جواب مل جائے گا. آپ تجربہ تو کیجئے، پھر بھی نہ ملے تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، اجازت. ایک جو رمال کے اوپر ایک سوال کسی طرح کا ہے کہ ہمارے گھر کی بجلی کس جو پہ؟ آدھی میٹر پر آدھی ڈائریکٹ لگی ہوئی ہے. کیا؟ اور میں گھر کی جو بجلی کا میٹر ہے وہ آدھا میٹر پہ آ رہا ہے، باقی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ڈائریکٹ لگائی ہوئی ہے، تو اس کو وہ بجلی چوری کرنا جو ہوتا ہے اس کے زمرے میں آتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں میں گھر والوں کو منع کر چکا ہوں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی لوگ یہی کام کر رہے ہیں. تو وہ دیہات میں رہتے ہیں اور جو زیادہ تر گھر جو ہیں وہاں پر اسی طرح کا کام ہوتا ہے، اور وہاں پہ میٹر ریڈر والا بھی نہیں آتا، تو وہ اپنی مرضی سے جو بھی بل دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اس طرح جو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کا نفس جو ہے ان کو مجبور کر رہا ہے کہ غلط کام ہے یہ. آپ نے بھیا ایک مرتبہ سمجھا دیا، واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا اور یہ جائز نہیں ہے، بس اب مت بولیے. جو کرتے ہیں وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے، انہوں نے بھی قبر میں چلے جانا ہے. آپ دوبارہ کہیں گے، تبارہ کہیں گے تو گھر میں رہا سا جو سکون ہے نا اس کو بھی آپ ختم کر دیں گے. پھر بجلی کے ہوتے ہوئے بھی آپ جلیں گے، کیا فائدہ؟ صحیح ہے. کسی ایک بار آدمی بات صاف اور واضح کہہ دے اور اللہ پہ چھوڑ دے. ساری دنیا کی اصلاح اور سارے گھر کی اصلاح یہ ہمارا سارا کوئی ایک ہی شخص کا فریضہ نہیں ہے، ہر ایک کو تعاون کرنا پڑتا ہے. تو جو نہیں مانتا نہ مانے. اللہ آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے اور ان کے عمل کو بھی جانتا ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرے. لیکن ایک بات عرض کروں، اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو بجلی چوری کرتا ہے وہ مارا ہی جائے گا. قطعاً ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بجلی چوری کرنے لگ جائیں، لیکن ہمیں دوسرے کے متعلق یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ یہ بجلی چوری کرتا ہے لہٰذا اس کی تو قیامت میں پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ گرم گرم سلاخیں فرشتے اس سے لگائیں گے بجلی سے گرم کر کے. یہ تصور بھی نہیں رہنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ خود کیا کرتوت کر رہی ہے، اس کے افسر کتنی بجلی چوری کر رہے ہیں، اس کے افسر کتنا پٹرول اور گاڑیاں اپنی ذاتی کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. جو مظلوم ہیں انہیں یہ سکھانا کہ تم اپنا دفاع اس طرح کرو اور ظالم کا ہاتھ نہ پکڑنا، یہ روایت ہمارے ہاں کب سے شروع ہوئی ہے. کون نہیں جانتا کہ منسٹرز بل نہیں دیتے؟ کون نہیں جانتا کہ منسٹر اور ڈی سی اور اے سی الاؤڈ، ایک فرض کیجئے اے سی ہوتا ہے تو ان کے ہر گھر کے ہر کمرے میں اے سی چل رہا ہوتا ہے اور کوئی بجلی کا بل نہیں آتا. وہ جرم نہیں ہے؟ یہ گاؤں میں ایک غریب آدمی کا ہی جرم ہے. کون نہیں جانتا کہ اس غریب کے بچے بجلی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بچے شدید سردی دسمبر اور جنوری میں بھی اے سی لگا کے اور کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں. وہاں بھی کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جب ہر طرف یہ ماحول بنا ہوا ہو نا تو انسان کو خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بس آپ نے کہہ دیا غلط بات ہے، میں نہیں گوارا کرتا، بس کافی ہے. آخرت کے بارے میں حکم نہ لگائیے، اللہ جانتا ہے وہ جس کے ساتھ جو کچھ کرے. اجازت جناب. جی گھنٹے سے جی کافی سوال، جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو جی کافی سوال رہ گئے ابھی، تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے. جی ضرور. جو لوگ بھی سن رہے ہیں، شاید دنیا کے بہت سے ممالک میں، ان سے درخواست یہ کرنی ہے کہ یہاں پہ ہم جو قبرستان کا پروجیکٹ کر رہے ہیں
اس میں کنویں ہیں اور اس میں ٹیوب ویل بھی، اور 1.5 لاکھ گیلن پانی روزانہ چاہیے یہاں جو سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی کا مطلب یہ کہ لائبریری ہے، مسجد ہے، 2 مسجدیں، پھر قبرستان کی مسجد جو انشاءاللہ بنے گی وہ ہے، پھر قبرستان کا اپنا ہے، تو 1.5 لاکھ گیلن پانی ڈیلی درکار۔ بچوں کا ایک سکول ہے گورنمنٹ کا، اور وہاں 300-400 بچے پڑھتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی بورنگ کوئی چیز نہیں، تو انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ جب اپنا ٹیوب ویل وغیرہ ٹینکی تو ہمیں بھی ایک پائپ لائن دے دیں۔ بچے پیاس کے مارے کانٹے حلق میں پڑتے ہیں اور زبان سوکھتی ہے، لیکن پانی کا کوئی بندوبست نہیں، تو اس کا 1.5 لاکھ کے لیے اب ٹینکی بنانی، اور ٹینکی کے لیے چاہیے سیمنٹ، سریا اور مزدوری، تو پیسے نہیں چاہیے۔ آپ کسی بھی سٹیل مل میں گریڈ 60 کا سریا اور سیمنٹ اس کے پیسے بھجوا دیں، اور انہیں کہیں کہ ہمارے یہاں ایک ٹینکی بن رہی ہے، تو اس کے لیے وہ سیمنٹ دے دیں اور اس کے لیے وہ سریا دے دیں، کیش نہیں چاہیے، چیزیں بھجوا دیں۔ اور جن کو بہت زیادہ اعتماد ہے، الحمدللہ بہت سے رفقا ایسے ہیں، وہ مزدوری بھی بھیج دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی ہے یہاں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکٹیویٹیز ان کے سامنے ہیں، تو دنیا میں جو بھی جہاں سن رہا ہے اس نیکی کے کام میں آپ ہمارے ساتھ تعاون